ले जाओ, आप लोग पीछे जाओ, पीछे जाओ आप लोग, छूने का भी जगह पीछे, आप लोग ज्यादा पीछे जाओ, पीछे आप लोग, पीछे जाओ आप लोग पीछे जाओ, आप लोग जाओ, कौन है गाड़ी का? मारो 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 अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकील रहमान और मेरे साथ है सीनियर सहाफ़ी आदिल जवाद। दोस्तों, कुछ दिनों पहले डिफेंस फेज 6 में एक शख्स सलमान फारूकी जिसने एक लड़के पर तशद्दुद किया, उसकी बहन मिन्नतें करती रही लेकिन उसके बावजूद जो है उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये इशू सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गर्दिश करता रहा और अभी तक जो है लोगों के जहनों पर सवार है। सलमान फारूकी गिरफ़्तार हो चुके हैं, अदालत में पेश किए जा चुके हैं और अब वो इस वक्त पुलिस कस्टडी में है। इस सलमान फारूकी ने ये वाक़या किस तरह रोनुमा हुआ, सलमान फारूकी ने ये तशद्दुद क्यों किया लड़के पर और सलमान फारूकी है कौन? इस बारे में आदिल जवाद से मालूम करेंगे। उन्होंने इस बारे में तहकीकात की है। आदिल साहब ज़रा बताएं कि ये जो सलमान फारूकी है, ये इसके बारे में बताएं कि इसका प्रोफाइल क्या है? शुक्रिया वकील रहमान साहब। ये बुनियादी तौर पर सलमान फारूकी जो कि डिजिटल मीडिया पे और ये सोशल मीडिया पे ये वाक़या इतना वायरल हो चुका है कि अब हम इसके बारे में बात करने के बजाय इसी पे बात करते हैं कि सलमान फारूकी कौन है। सलमान फारूकी बुनियादी तौर पर एक प्रोडक्शन हाउस है बायोनिक फिल्म्स, उसके मालिक हैं, जो कि फेज़ 6 में उनका ऑफिस है जहाँ पे ये वाक़या पेश आया। और इस वाक़े पे भी हम बात करेंगे कि ये वाक़े के कुछ ऐसे पहलू हैं जो कि हम लोगों ने नज़रअंदाज कर दिए हैं, सब लोगों ने। और बुनियादी तौर पे सलमान फारूकी एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। तकरीबन आज से कोई 20-25 साल पहले, 30 साल पहले तक ये गुलशन इकबाल बैतुल मुकर्रम मस्जिद में वहाँ पे ये पैदा हुए, वहीं पे पले बड़े। इनके वालिद जो हैं वो एक सरकारी मुलाजिम थे, कोई दरमियाने दर्जे के अफसर थे। और ये इनके दो भाई हैं, ये बदर फारूकी और सलमान फारूकी, और ये एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ है। इन्होंने आला तालीम याफ्ता हैं, इनकी बहनें वगैरह भी। ये पूरा फैमिली, क्योंकि एक अच्छे पढ़े लिखे मिडिल क्लास फैमिली जिस तरह होती है, इनके वालिदैन ने तमाम बच्चों को अच्छी तालीम दिलाई और इन्होंने अपना MBA वगैरह किया और उसके बाद ये कॉरपोरेट सेक्टर में चले गए। ये मुख्तलिफ मल्टी नेशनल कंपनीज़ में उनके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम करते रहे और आज से कोई 10-15 साल पहले इन्होंने बायोनिक फिल्म्स के नाम से एक छोटा सा प्रोडक्शन हाउस बनाया। और वो प्रोडक्शन हाउस आहिस्ता आहिस्ता वो मेहनत करके आज वो इस मकाम पे हैं कि वो एक कराची के, ये तो नहीं कह सकते कि बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, लेकिन वो काबिल ज़िक्र प्रोडक्शन हाउस में उसका शुमार होता है। चंद बड़ी ब्रांड्स उनके साथ काम करती हैं। इसके अलावा अब सलमान फारूकी जो है, अब हमारा मीडिया ने तो उसको साबित ये कर दिया कि उसको एक मॉन्स्टर बना के पेश कर दिया, लेकिन सलमान फारूकी बुनियादी तौर पे मैं जितने भी इत्तेफाक से मैं इनको पहले नहीं जानता था, लेकिन मेरे काफ़ी जानने वाले लोग इनको जानते थे, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ भी मीडिया इंडस्ट्री से और मीडिया और प्रोडक्शन हाउस का काम भी, ये एड्स वगैरह ज़्यादा बनाते हैं, इश्तिहारात TVC जो होते हैं उस पे काम करते हैं। तो हमारे भी कुछ हल्का अहबाब में लोग हैं जो कि ये काम करते रहते हैं, उनका ये प्रोफेशन है, तो वो उनके साथ काम करते रहे हैं। और उनका ये कहना है कि ये सलमान फारूकी एक ओवरऑल उन सबको ये हैरत हुई इस वीडियो को देखने के बाद कि ये क्या, मतलब ये तो सलमान फारूकी है ही नहीं जिसको हम जानते हैं। क्योंकि उनका ये कहना है कि सलमान फारूकी हमेशा हमने उसको एक हम्बल आदमी पाया है, वो हमेशा कारोबार में और ज़बान का खरा आदमी है। जो प्रोडक्शन हाउस के बिज़नेस से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं वो ये जानते हैं कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं वो अपने वेंडर्स को, क्योंकि ये बुनियादी तौर पे एडवर्टाइजिंग एजेंसी और दीगर इधर वो जो इम्प्लीमेंटेशन होती है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी अपना कॉन्ट्रैक्ट किसी भी ऐड को बनाने के लिए उसको वेंडर प्रोडक्शन हाउस को देती है और प्रोडक्शन हाउस फिर उसको मैनेज करता है। वो सारी चीज़ें वो अक्वायर करता है, सारे वेंडर्स को वो अक्वायर करता है, डायरेक्टर, DOP और जो ग्राउंड स्टाफ और लाइन प्रोडक्शन, और ये सारी चीज़ें उसकी ज़िम्मेदारी होती है। तो ये हमेशा अपने वेंडर्स को बर वक्त पैसे देने और जो तय करते हैं वो पैसे पूरे देने की शोहरत रखते हैं, यानी इनके बिज़नेस मॉडल भी बहुत अच्छा है। अच्छा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपने कहा कि मिडिल तबके से ताल्लुक़ है। यहाँ बात की जा रही है और उनके रवैये से भी लग रहा है कि दौलत का नशा
یہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے، دولت کا نشہ ان کے پاس اتنی دولت ہے ہی نہیں، پہلی بات ہے۔ ہاں وہ ایک اب اس وقت یعنی ان کی 50 سال عمر ہے، تو اپنی 30-25 سالہ زندگی کی سٹرگل کر کے انہوں نے اتنے پیسے ضرور بنائے ہیں کہ وہ ایک تقریباً 60-70 لاکھ یا 80 لاکھ کی گاڑی میں ہیں، ان کے پاس ہے 2-3 گاڑیاں ہیں، ان کے بھائی بھی ساتھ کام کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 1 کروڑ روپے اس کی مالیت ہوگی، جو مرسیڈیز 2018 کی جس پہ یہ واقعہ ہوا ہے، اور ابھی حال ہی میں انہوں نے اس کو خریدا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور ان کے پاس جیپ ہے جس نے اس لڑکے کو بٹھا کے، وہ ان کا ایک ملازم جو ہے، وہ جس کا نام جو ان کے ساتھ گرفتار بھی ہوا ہے، وہ یہ کوشش کر رہا تھا کہ اس کو لے کے جاتا تھا۔ تو یہ بیسیکلی اتنے کوئی امیر آدمی نہیں ہے، بیسیکلی یہ بزنس مین، انہوں نے اپنا بزنس بھی خود ڈیولپ کیا، سیلف میڈ ہیں دونوں بھائیوں نے مل کے محنت کر کے، اور اس مقام پہ آئے ہیں کہ اب یہ ڈی ایچ اے میں کچھ عرصے پہلے انہوں نے گھر تو خریدا۔ اگر یہ دولت کا نشہ نہیں تو پھر یہ کیا مطلب آخر اس عدم برداشت اس حد تک؟ یہ تو ہمارے معاشرے کا دیکھیں، اس میں 2 فیکٹرز، جو ایک تو یہ کہ ایک ویڈیو تو ہم سب نے دیکھی ہے کہ ایک نوجوان ہے جو کہ ایک جیپ میں بیٹھا ہوا ہے، اور سلمان فاروقی اس کی دوسری سائڈ یعنی ڈرائیونگ سائڈ کے ساتھ والی جو سیٹ کے دروازے پہ کھڑے ہیں، اور ایک خاتون جو ہے ان سے بار بار کہہ رہی ہے کہ اسے چھوڑ دیں، آپ کا چھوٹا بھائی ہے، اور اس لڑکی کا نام کلپنا ہے، اور یہ اس کا بھائی جس کا نام سدھیر بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ دونوں لوگ جو ہے، یہ ویڈیو سب کو نظر آ رہی ہے جس میں وہ منتیں کر رہی ہے سلمان فاروقی کی، حالانکہ مطلب میں پرسنل اس کو دیکھ کے مجھے بھی شدید غصہ آیا تھا کہ جب ایک لڑکی، ایک عورت اتنی منتیں کر رہی ہے، اگر اس نے کوئی غلطی بھی کی ہے اس کے بھائی نے، تو آپ یہ کس طرح، اور اگر آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ اس کو مارو پیٹو تشدد کرو، جو کہ انتہائی غلط، اس کو کوئی بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا، اور واقعی وہ غلط ہوا۔ وہ اب جو ان کے قریبی لوگ ہیں، میرے ایک دو ان کے دوستوں سے بات ہوئی، تو ان کا کہنا ہے کہ یہ سلمان فاروقی کا کیا دھڑا نہیں، یہ ہوا یہ ہے کہ ہم آپ کو دوسری ایک ویڈیو دکھاتے جو شاید وہ بھی لوگوں نے دیکھی ہو، لیکن جن لوگوں نے نہیں دیکھی ان کے لیے دکھاتے کہ جس میں یہ واقعہ ہوا کیا ہے، یہ ایکسیڈنٹ دکھاتے ہیں آپ کو۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ اس ایکسیڈنٹ میں ایک نوجوان آ رہا ہے موٹر سائیکل پہ، یہ وہی نوجوان ہے سدھیر، اس نے اس چوراہے پہ جہاں پہ کوئی سگنل نہیں ہے، اس نے اس گاڑی کو ہٹ کیا ہے سینٹر سے، یعنی اس میں اگر آپ ٹریفک قوانین یا ٹریفک کے رولز کے مطابق دیکھیں تو یہ ساری غلطی موٹر سائیکل والے کی ہے، کیونکہ اس نے ایک غلط طریقے سے، کیونکہ گاڑی آدھی گزر چکی ہے اور بیچ سے اس نے ہٹ کیا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ جگہ جو ہے سلمان فاروقی کا جو آفس ہے، یہ اس کے بالکل قریب ہی یہ چوراہا ہے، یعنی چند قدم کے فاصلے پر ہے، اور فرسٹ فلور پہ ان کا آفس ہے ایک بلڈنگ میں۔ تو وہاں سے جب یہ اترے، اور وہ لڑکا ظاہر ہے گر بھی گیا تھا، جیسا کہ آپ کو ویڈیو پہ موٹر سائیکل سے اسے پکڑا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، کس طرح، اس کو کوئی چوٹ ووٹ نہیں لگی تھی، اسے کوئی اس طرح کی چیز نہیں آئی تھی۔ تو ان کے آفس کا ایک ملازم جس کا نام جو ان کے ساتھ گرفتار بھی ہے اویس ہاشمی، وہ اوپر سے اتر کے نیچے آ گیا، اور اس نے اس لڑکے کو پکڑ کے جو ہے تھپڑ وغیرہ مارنے شروع کیے، اور اسے گاڑی میں بٹھا کے کہا کہ اسے یہ ڈرا رہے تھے کہ ہم تمہیں پولیس کے پاس لے جا رہے ہیں، یہ نہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کہیں اور کوئی اغوا کر رہے ہیں کچھ کر رہے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پولیس کے پاس، لیکن اس نے اس دوران وہ اس کو تھپڑے بھی مارتا رہا اس کو۔ اب اس کی بہن، چونکہ وہ اپنی بہن کو لینے، اب جو پتہ لگا ہے کہ اس کی بہن کو لینے کے لیے وہ آیا تھا، وہ وہیں پہ کسی قریب آفس میں کام کرتی ہے، شاید وہ کسی سیلون وغیرہ میں یا کوئی اسکن کیئر کی کوئی کلینک میں جاب کرتی تھی وہ خاتون کلپنا جو ہیں۔ تو وہ ظاہر ہے جب یہ ہوا، وہ اسے لینے ہی آیا تھا، وہ بھی نیچے اتر گئی، تو اس نے فون کیا ہوگا یا اسے نظر آ گیا ہوگا، تو وہ اس سے منتیں کرتی رہی، یہاں تک تو سلمان فاروقی کی یقیناً، اور ان کے ساتھ جو اویس ہاشمی تھے ان کی انتہائی غلطی، اور ان کے خلاف انہیں گرفتار بھی ہونا چاہیے تھا، اور ان کے خلاف مقدمہ بھی ہونا چاہیے تھا، اس پہ تو میں مکمل ایگری کرتا ہوں۔ لیکن جس طرح ان کے ساتھ کل کورٹ میں جو واقعہ پیش آیا، وہ ایک وکیل صاحب نے ان کو تھپڑ مارا، دوسرے نے ٹرائی کی تقریباً مارنے کی کوشش کی، آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، اس میں 2-3 طرح کی ویڈیوز آئی، اور ہمارے بڑے بڑے صحافی، بڑے بڑے اینکرز، میں منصور علی خان کا پروگرام دیکھ رہا تھا کہ وہ اس کو گلوریفائی کر رہے تھے کہ اس نے
ان کے الفاظ تھے کہ یار اس نے جو ہے نا اس کو بولا کہ تو بڑا ہے میں تجھے چنٹے کرا دیں اس کو. یار یہ کوئی مطلب ایک جو کام سلمان فاروقی نے غلط کیا وہی کام وہ وکیل نے مطلب اب اس وکیل کے خلاف کون مقدمہ درج کرے گا اور اس کو سلمان فاروقی کو کون انصاف دلائے گا؟ تو یہاں پہ جو قانون اور ضابطے اور جو ہمارا سوشل میڈیا پہ جو ایک لوگوں کے جو اندر کی جو بھڑاس نکلتی ہے جب یہ موٹر سائیکل خاص طور پہ موٹر سائیکل کے مقابلے میں اگر کوئی گاڑی ہو کوئی ٹینکر ہو کوئی واٹر ٹینکر ہو کوئی ڈمپر ہو وہ اس میں صرف موٹر سائیکل والے کی سپورٹ ہوتی ہے ہمیشہ. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ غلطی کس کی ہے یا کس نے کیا کیا ہے. سلمان فاروقی کے واقعے میں غلطی شروع اس نوجوان موٹر سائیکل والے کی تھی جس نے غلط طریقے سے موٹر سائیکل چلا رہا تھا, اس نے اس کی گاڑی کو ہٹ کیا. لیکن اس کے بعد سلمان فاروقی اور ان کے جو ملازم تھے اویس ہاشمی انہوں نے جو ریئیکشن دیا وہ اس سے بڑھ کر غلطی کی. بالکل. اور اب جو تیسرا واقعہ ہوا یعنی جو کورٹ میں عدالت میں یعنی جو قانون کے محافظ ہیں یہ قانون کے لا آفیسرز کہلائے جاتے ہیں یہ وکیل, اور ان کا رویہ آپ ماضی میں بھی دیکھ چکے ہیں. ابھی ریسنٹلی حیدرآباد میں جو واقعہ ہوا ایک ایس ایس پی اتنے پاورفل ایس ایس پی جو کہ رشتہ دار ہیں سندھ کے وزیر داخلہ کے, تو جب پولیس نے ایک وکیل کو جو وکیلوں کے رہنما تھے وکیل لیڈر تھے وہاں حیدرآباد کے انہیں ایک ان رجسٹرڈ گاڑی چلانے پر روکا اور ان کو تھانے لے کے آئے, تو اس پر کچھ وکیل اتنے چراغپا ہو گئے کہ انہوں نے یہ مطالبہ کر دیا کہ ایس ایس پی کو ہی تبدیل کیا جائے. اور فائنلی ایس ایس پی کو جانا پڑا ہے تمام تر طاقت پاور پیپلز پارٹی کے ایک اتنے اہم منسٹر کے رشتہ دار ہونے کے باوجود. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ وکلا جو ہیں ہمارے یہ قانون کے محافظ ہونا چاہیے یا قانون کے کسٹوڈین ہونا چاہیے, تو یہ دوسری جانب یہ قانون کو خود توڑ رہے ہیں عدالتوں کے اندر. کبھی پولیس والوں کو مارتے ہیں کبھی ججوں کو مارتے ہیں, مطلب یہ اس حد تک چلے گا. اب ایک ملزم ہے جس کا قصور یہ ہے کہ اس نے غیر قانونی طور پہ تھپڑ مارے ایک نوجوان کو, اس کو آپ نے عدالت میں تھپڑ مار دیا, تو اب اس کو سلمان فاروقی کے لیے کون سا سوشل میڈیا اٹھے گا, کون سوال کرے گا, کون اس کی ویڈیو وائرل کرے گا؟ یہاں تو گلوریفائی کر رہے ہیں ہمارے بڑے بڑے صحافی اور اینکرز بھی, صحافی تو نہیں کہوں گا ان کو اینکرز ہی کہوں. یعنی یہی دفعہ تو اب اس وکیل پہ بھی لگنا چاہیے. ایگزیکٹلی. اور آپ ویڈیو دیکھیں تو صرف ایک وکیل نہیں, یہ پورا جو ہے اس کے پیچھے باقاعدہ ایک مجمع سا, تو یہ ویڈیو ہم دکھا دیتے ہیں نا کہ اور اس میں آپ دیکھیں گے اس میں باقاعدہ جو ہے وہ اس میں آوازیں کس رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, اور پولیس کو جو ہے بگا کر اس کو جو ہے نکالنا پڑا کیونکہ وہ آرام سے چلاتے ہوئے نہیں لے کے جا پا رہے تھے. اس حد تک جو ہے یعنی وہ ان کو مارنے کے لیے آ رہے تھے. تو جب کورٹ کا اور دوسرا میں اپنے سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو اس طرح کے واقعات میں اپنے ساتھ ہونے والی محرومیاں یا اپنی جو ان کو جس طرح کے حقوق نہیں ملتے ہیں ہماری حکومتیں نہیں دیتی ہیں, یا جو طبقاتی نظام ہے ہمارا جس کی وجہ سے انہیں لگتا ہے کہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب, تو وہ اپنی بھڑاس جب نکالنے پہ آتے ہیں تو انہیں یہ دیکھنا بھی چاہیے کہ اصل واقعہ کیا ہے, اس کے پیچھے کیا وہ ہے. ایک آدمی کو آپ نے بالکل ہی مطلب غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, ہم میں سے کون ہے جس نے زندگی میں غلطیاں نہیں کی, ہم نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا جس پہ ہم شرمندہ نہ ہوں, سب لوگ کرتے ہیں ہم. لیکن اس وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس غلطی کتنی غلطی ہے, اس کو اتنا ہی اس کی سزا بھی کتنی ہونی چاہیے. اگر آپ کسی کو کرٹیسائز بھی کریں تو کس حد تک گالم گلوچ اس کی فیملی اس کے کسی مطلب اس کو اس حد تک کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں اس نے ایسا کیا کر دیا ہے. یعنی کہ اس نے غلط کام کیا, لیکن جتنا غلط کام کیا اتنی ہی اس کی سزا بھی ہونی چاہیے اور اتنی ہی اس غلطی کو اس انسان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے, اس عمل سے نفرت کرنی چاہیے. بالکل. اب جو دفعات لگائے گئے کوئی 5-6 دفعات لگائے گئے ہیں اس میں یعنی اس سے بھی شاید جتنا ماحول بن چکا ہے اور جتنے اشتعال پائے جا رہے ہیں لوگ شاید 5 سے تو کم پہ اب راضی نہیں ہیں, 5 سے تو کم پہ راضی نہیں ہے, اور انہیں وہ تو چاہ رہا کہ اس کو زندہ جلا دیا جائے. حالانکہ وہاں پہ جو دفعات لگائی گئی ہیں ان کی ضمانت کل ہی ہو جانی چاہیے تھی, لیکن یہی میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے پریشر میں جج مجبور ہوئے کہ ان کو 2 دن کا پولیس کا ریمانڈ دیا. اب جو ہے وہ, اور مزے کی بات ہے اس مقدمے میں کوئی جو اصل جس کے ساتھ جو گریونس ہے جو اصل مدعی ہونا چاہیے تھا سدھیر, وہ تو ہے ہی نہیں. اب یہ اچانک سے ایک عینی شاہد آ گیا جو اورنگی ٹاؤن کا رہائشی ہے,
وہ ادھر کا رہائشی بھی نہیں ہے، وہ جو ہے اس کا مدعی بن گیا ہے۔ اور اب ان کی فیملی کے جو قریبی ذرائع ہیں وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ انہیں مختلف ذریعوں سے جو ہے یہ ذرائع سے یہ اپروچ کیا جا رہا ہے کہ آپ کچھ معاوضہ ادا کریں تو یہ کیس آپ کا ختم ہو جائے گا، یا ہم پرسوں نہیں کریں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک مدعی پولیس نے بنا، یا تو پولیس اپنی کوگنیزنس میں کر لیتی، پولیس سرکار کی مدعیت میں مقدمہ کر لیتی، اب ایک تھرڈ پارٹی انٹرسٹ جنریٹ کر دیا پولیس نے، ایک عینی شاہد کے بیان، اس کو عینی شاہد کو عینی شاہد ہی رکھنا چاہیے تھا نا، اسے مدعی نہیں بنانا چاہیے تھا۔ اور جب پولیس سلمان فاروقی کو ڈھونڈ سکتی تھی تو وہ سدھیر کو کیوں نہیں ڈھونڈ پائی؟ اور سدھیر اگر مقدمہ نہیں کرنا چاہ رہا تو یہ کون ہوتے ہیں مقدمہ کرنے والے؟ تو پولیس کا کام تھا سلمان فاروقی کو اگر اریسٹ کر بھی لیا تھا لا اینڈ آرڈر کے پیش نظر، تو سدھیر کو ڈھونڈتے، اسے تیار، اسے لاتے، اس سے پوچھتے کہ بھائی آپ مقدمہ، آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے، آپ مقدمہ کرنا چاہتے ہیں؟ مہذب معاشروں میں اسی طرح ہوتا ہے، اگر وہ مقدمہ نہیں کرنا یا وہ کوئی معاوضہ لینا چاہتا تو وہ شاید وہ وہاں پہ معاوضہ لے گا اور اس معاملے کو ختم ہو جاتا۔ لیکن ہم ہر چیز کو اس حد تک لے جاتے ہیں کہ مطلب اس سے غیر مہذب ہونے کا ہم بلا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ انتہائی غیر مہذب معاشرہ ہے۔ بالکل سوشل میڈیا کی ایک طاقت ہے، اور اس کے جو ہے یہ طاقت ہم نے دیکھا بھی ہے مختلف ایشوز کے معاملے، خاص طور پہ اس ایشو میں، لیکن بہرحال انصاف کا جو ہے دامن ہاتھ بھائی سے اس نہیں چھوڑتے۔ طاقت کا استعمال ہمیشہ درست طریقے سے ہونا چاہیے نا، اگر آپ اس کا غلط استعمال کریں گے تو یہ طاقت بھی ختم ہو جائے گی۔ بالکل انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر اس نے غلطی کی ہے سلمان فاروقی نے، تو سلمان فاروقی کو جو ہے جس وکیل نے تھپڑ مارے وہ بھی زیادتی ہے۔ آج اگر وہ اس کے جرم سے بڑھ کر جو ہے اس کو سزا دلانے کی بات ہو رہی ہے تو یہ بھی اس کے ساتھ ظلم ہے، اور ظلم کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کی آڑ میں ہم جو ہے وہ خود ظالم بنے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔